अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान और आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। कुरान मजीद के हर पारे का अलग से ख़ुलासा बयान करने का सिलसिला जारी है। 5 पारों का ख़ुलासा हम बयान कर चुके हैं। आज पारा नंबर 6 का ख़ुलासा बयान करने लगे हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, ताकि दीन इस्लाम की तालीमात पर मुश्तमिल वीडियोज़ जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचती रहें। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पारा नंबर 6 का आज ख़ुलासा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बयान होगा। अल्लाह ताला इस राह को हमारे लिए आसान बनाए और आखिरी सांस तक दीन इस्लाम के पैगाम को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, पारा नंबर 6 का ख़ुलासा बयान करने से पहले ये बात ज़हन नशीन रहे कि दीन इस्लाम ये हुकूक़ का मुहाफ़िज़ दीन है और हर लिहाज से अपने मानने वालों को ज़िंदगी गुजारने के, रहन सहन के, मुआशरत के, मामलात के, हुस्न सलूक के हर एतबार से दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करता है। इसमें एक चीज़ है कि दीन इस्लाम दूसरे लोगों के अयूब को छुपाने की इजाज़त देता है, पर्दा पोशी करने की इजाज़त देता है। दूसरों के अयूब पर अगर आप मुत्तले हुए हैं तो उनका ढंढूरा पीटने की या उनका लोगों के अंदर ऐलान करने की दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता, बुराई की तशहीर को पसंद नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद मज़लूम के दाद रसी के लिए ज़ालिम इंसान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त दी गई है। आयत नंबर 150 में पारा नंबर 6 बयान कर रहा हूँ, सूरह निसा जारी है। आयत नंबर 150 में बताया है कि जो लोग ईमान लाने में अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें या बाज़ रसूलों पर वो ईमान लाएं और बाज़ रसूलों का इनकार कर दें या ईमान और कुफ़र के दरमियान में कोई तीसरा रास्ता जो है वो तलाश करने की कोशिश करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि यही लोग पक्के काफिर हैं और मोमिन सिर्फ वही हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान लाते हैं और ईमान लाने में अल्लाह अज़्ज़ व जल के किसी भी रसूल के दरमियान ईमान लाने के अतबार से कोई फ़र्क नहीं करते, वरना मुख्तलिफ़ दर्जात हैं रसूलों के, मुख्तलिफ़ फ़जीलतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फ़रमाई हैं। आयत नंबर 153 से लेकर आयत नंबर 161 तक यहूदियों के बहुत सी जिहालतों, सरकशियों, हट धर्मियों और फरमाइशी मुतालबात का ज़िक्र किया गया है। मैं चंद आपके सामने इख्तिसार के साथ रख देता हूँ। ये देखें, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था कि आसमान से हमारे ऊपर किताब नाजिल कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इससे बड़े बड़े मुतालबात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी कर चुके हैं, जो ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की ज़ात को इन्होंने कहा था कि हमें एलानिया तौर पर दिखाएं कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे इल्ला नरल्लाह जहरा, कि अब जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुली आंखों से नहीं देख रहे थे। हमें दिखाएं, किधर है अल्लाह ताला, नज़र तो नहीं आता, हमें दिखाएं अल्लाह ताला। तो ये इन्होंने एक मुतालबा किया था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये खुलम खुला दिखाएं। तो फ़ाख़ज़तहुमुस्साइक़ा, ये हरकत की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ज़ुल्म की वजह से फिर आसमानी बिजली ने इनको पकड़ लिया, अल्लाह ताला ने बिजली भेजी फिर। नंबर 2, वाज़ेह दलाइल आ जाने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम उधर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, इन्होंने पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया। तीसरा ये है कि इनके सरों पर कोहे तूर को उठाकर उनसे दीन पर कायम रहने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा लिया था, इन्होंने उसको भी तोड़ दिया। नंबर 4, इसी तरह उनसे सजदा रेज़ होते हुए दरवाज़े में दाखिल होने और हफ्ते के दिन की तक़दीस को पामाल ना करने का अहद किया गया। फिर अल्लाह ताला ने इनकी अहद शिकनी और कुफ़र की वजूहात को बयान किया है। नंबर 1, इन्होंने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया, इससे अंबिया किराम के मोअज़ात वैसे मुराद याद रहे। नंबर 2, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नाहक शहीद किया। नंबर 3, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बहतान बांधा इन्होंने। हज़रत मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह जो अल्लाह ताला के नबी हैं अलैहिस्सलाम के कत्ल का इन्होंने दावा किया। हट धर्मी से ये कहा कि हमारे दिलों पे तो ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दरअसल उनके कुफ़र की वजह से इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے سولی دی ہے، بلکہ ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی تھی۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ایک منافق بندہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی صورت میں تبدیل فرما دیا۔ اور ایک قول یہ ہے جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے ماننے والوں میں سے، جو ان کے اپنے ماننے والوں میں سے، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہے کوئی میرے ماننے والوں میں سے ایسا بندہ جو میری خاطر یہ تکلیف برداشت کر لے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس طرح کا قول موجود ہے تفاسیر میں۔ تو آپ کے ایک ماننے والا جو ہے نا وہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، ان میں سے جو سب سے پہلا بندہ سب سے پہلے اندر داخل ہوا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اسی بندے کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ بنا دیا، تو انہوں نے پھر اس بندے کو پھانسی دے دیا۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ویسے ہی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، ایک لمبا عرصہ رہیں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپ وصال فرما جائیں گے۔ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام وصال نہیں فرمایا آپ نے۔ آیت نمبر 163 میں بتایا گیا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے، آپس میں ملا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، متعدد انبیاء گزرے ہیں۔ کچھ کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام پر باری باری وحی نازل فرمائی ہے، اے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کے اوپر بھی وحی نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ چند انبیاء کرام علیہ السلام کے نام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم نے ان کے حالات بیان نہیں کیے۔ قرآن مجید میں اجمالی طور پر ذکر ملتا ہے، صراحتاً بھی ملتا ہے، لیکن اکثر انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال ان پر ایمان لانا جو وہ فرض ہے، اجمالی طور پر لیں، جن کے حالات مل جاتے ہیں ان کے اوپر اس طرح لیں، جن کے نہیں ملتے تو بس یہ کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کے ہر نبی اور اللہ رب العزت کے ہر رسول کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے برحق رسول ہیں، اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں۔ اچھا، آگے اللہ رب العزت نے نظام نبوت اور رسالت کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، اور قیامت والے دن کسی بھی انسان کے پاس کفر و شرک، فسق و فجور اور گمراہی پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ بچے۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یہ اس طرح کا کوئی عذر باقی نہ بچے انسان کے پاس۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید کچھ کلام کیا ہے، رحمت الہی کے حوالے سے بھی کیا ہے، عذاب الہی سے ڈرانے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کلام کیا ہے، سیدھی راہ اور غلط راہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے روکنے والے لوگ کھلی گمراہی میں، اور ایسے کافروں اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ نہ تو مغفرت فرماتا ہے نہ دوزخ کے علاوہ ان کو کسی اور راستے کی طرف گامزن فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر یہ بات مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر ان کا انجام واضح ہی ہے۔ اور نصارہ کے ایک اس کفری عقیدے کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ثلاثہ نہ کہو، کیونکہ وہ تو غلو کر رہے تھے نا، پھر حد سے بڑھ گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو اور غلط بات نہ کہو، ناحق بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، یعنی مقدس باپ، مقدس بیٹا اور روح القدس، ایسے نہیں کرو۔ اس طرح کے غلط عقیدے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نسبت کسی قسم کے اولاد کی نسبت نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے۔ مزید آگے اللہ رب العزت نے چل کے فرمایا کہ
نہ تو مسیح علیہ السلام کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں کوئی عار ہے، بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں چاہے وہ انسان ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، پیدا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، برگزیدہ رسول ہیں۔ تو نصارہ کو بھی اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ غلط بات نہ کہیں، ناحق بات نہ کہیں، جو چیز حق نہیں ہے اس کو غلط اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف یا ایک غلط بات کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب نہ کریں کہ اللہ رب العزت کا یہ بیٹا ہے، ایسی بات نہیں کریں۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور، واضح نور نازل کیا ہے۔ اچھا، یہ جو قوی ہے نا، قوی دلیل یعنی برہان سے مراد یہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ بہرحال آپ کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ وراثت کے حوالے سے ہم پارہ نمبر 4 میں تفصیلی طور پر جو ہے نا اس حوالے سے کلام کر چکے ہیں۔ وہاں پر جو ہم نے خلاصہ بیان کیا تھا وہ بہت ساری صورتوں میں، تقریباً 12 صورتوں کے اندر ہم نے وراثت کے حوالے سے احکام بیان کیے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ وہاں پر تفصیلی طور پر جو ہے نا ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیا جائے، اور فی الحال یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو شریعت کے اصطلاح میں اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو جتنا بھی وہ انسان مال وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے، اس بہن کو اس مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بہن کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ شخص اس کے پورے کے پورے مال وراثت کا حقدار ہوگا۔ اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں اس بندے کی، یعنی اگر بندہ فوت ہوتا ہے تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا۔ اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ دلالت اور یعنی گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک یاد رکھیں، یہاں پر بھی اس آیت کے اندر جو مسئلہ بیان کیے گئے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ سورہ نساء میں بھی جو مسائل بیان کیے گئے تھے اس کا ہم نے تفصیلی طور پر کلام کیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مال وراثت کے مسائل کو کبھی بھی خود حل نہ کریں۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر جو آئے ہیں وہ ہم نے بحمد تعالیٰ اچھے طریقے سے بیان کیے۔ مال وراثت کو یا وراثت کے مسائل کو کبھی بھی اپنی عقل کے ذریعے ان کو سمجھنے کی یا سلجھانے کی کوشش نہ کریں۔ ماہر علماء کرام سے، ماہر مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے مسئلے کو ان کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسائل میں ہم حقوق العباد میں پہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آگے سورۃ المائدہ ہے۔ اچھا، یہ مدنی صورت ہے، اس کی کچھ آیات ویسے مکۃ المکرمہ میں بھی نازل ہوئے، لیکن زیادہ آیات مدینہ شریف میں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 5ویں ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 113 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کے دو آیتوں میں مائدہ یعنی کھانے کا، خوان کا، دسترخوان وغیرہ کا ذکر ہے۔ مائدہ دسترخوان کا بھی ویسے بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس صورت کے ساتھ ایک مناسبت بھی ہے۔ اس صورت کی ایک فضیلت وہ کتابوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ بہرحال وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے۔ یہ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انفرادی، اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات و تعلقات میں ہر جگہ پر، ہر میدان میں جو بھی جائز وعدہ ہے شریعت کی حدود کے اندر ہے، اس کو پورا کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت ہر بندے پر ویسے ہی واضح ہے۔ اور مزید فرمایا کہ چند جانوروں کا استثناء ہے، بہرحال مستثنیات کے علاوہ جن کا بیان میں آگے عرض کرتا ہوں۔
4 پایوں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا اللہ رب العزت نے حلال نہیں فرمایا، منع فرمایا۔ اور مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں میں بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ہوتے ہیں، قربانی کی علامت کے طور پر پٹے ڈالے گئے ہیں، وہ جانور ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اور یہ کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو، احرام کی حالت میں شکار کرنا اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اچھا، یہ آیت ویسے جوامع الکلم ہے، الفاظ تھوڑے، مفہوم بہت زیادہ ہے۔ بہرحال آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ محرمات قطعیہ کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گئے اور ذبح نہیں کیا جا سکا، یعنی مردار جانور وہ۔ نمبر 2، ذبح کے وقت جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ بھی حرام قطعی ہے۔ خنزیر کا گوشت نمبر 3، یہ بھی حرام قطعی ہے۔ نمبر 4، جس جانور پر ذبح کرتے وقت، ویسے ذبح بھی بولتے ہیں، کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ نمبر 5، وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ نمبر 6، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے۔ نمبر 7، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو۔ نمبر 8، وہ حلال جانور جو دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، لڑائی جانور لڑ بھی پڑتے ہیں نا، تو سینگ لگنے سے مر گیا ہو۔ نمبر 9، جس جانور کو درندوں نے کھایا ہو۔ نمبر 10، وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 11، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ یہ محرمات قطعیہ ہیں، بہرحال یہ چیزیں حرام ہیں بالکل۔ اچھا، یہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ویسے الحمدللہ میں نے کل تراویح میں بھی یہ آیت پڑھی ہے، کل 6 پارہ تھا۔ اچھا، اس میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی کلام فرمایا کہ دین اسلام جو ہے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیے، ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ حالت اضطراری حالت میں جان کے بقا کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا یہ جائز ہے۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانور کے حکم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیل کی طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ لیکچر خلاصہ جو ہے ہمارا لمبا ہو جائے گا۔ اس کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع فرما لیجئے۔ بہار شریعت میں اس حوالے سے اچھے اور تفصیلی کلام کی مسائل جو ہے ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں رہا، میں ورنہ یہ ویڈیو میں وہ بہار شریعت کا حصہ دکھا دیتا۔ چلیں بہرحال آیت نمبر 5، اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو، اس میں کسی بھی قسم حوالے سے حرام چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ مثلا آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں اور تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ سورۃ نساء کے اندر اچھا اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو، جنبی یعنی جس پر غسل واجب ہے، اس کے لیے ضرور کے وقت تیمم کرنے کی اجازت کا بیان ہے۔ اب اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سورۃ النساء میں ہم جو ہے نا وہ اشارتاً بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، خوف خدا کو سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے اور کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے بے انصافی نہ کی جائے، اس چیز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے۔ آیت نمبر 11 میں یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں کی نبی علیہ السلام کو بھاری پتھر لڑکا کر جو شہید کرنے کی سازش تھی وہ ناکام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے۔ ان کی جو سازش ہے اس کو اللہ رب العزت نے پھر ناکام فرما دیا تھا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل سے
جو وعدے تھے بطور خاص جو وعدہ میثاق ان سے تھا، میثاق یعنی ان کا پکا وعدہ، وہ وعدہ نہیں جو عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا، جو تیسرے پارے کے آخر میں ہم موسیٰ علیہ سے گفتگو کر چکے ہیں، وہ نہیں ہے۔ ان سے جو اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اس کے دیے ہوئے مال سے اچھا قرض دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور ان باغات میں، ان جنتوں کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے دریا جاری ہیں، جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے مطلب وعدہ توڑ دیا، اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی کلام کیے، ان کی عہد شکنی، سنگ دلی، اور وہ قرآن مجید میں اپنی جو کتاب اللہ تھی ان کی، اس کے اندر تحریف کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر لعنت فرمائی، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے چل کر وہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھلایا تھا، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ناراض ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس کا جرم جو تھا اس کی سزا یہ دی گئی ہے کہ قیامت تک ان کے درمیان بغض، عداوت اور منافرت کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو جو لوگ الہ قرار دیتے ہیں، معبود قرار دیتے ہیں، ان کو کافر قرار دیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بھی بیان فرمایا کہ اگر بالفرض اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماں کو، والدہ کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، معبود ہے۔ بہرحال آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے کوئی نہیں جانا، وہ اتنے موٹے ہٹے کٹے یعنی بڑی بڑی جسامت والے لوگ جو ہے نا وہ ادھر موجود ہیں، تو جب تک وہ نہیں نکلتے تو ہم نے تو کوئی نہیں جانا آپ کے ساتھ، تو لہذا آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کلام فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرا بس تو صرف اپنے آپ اور اپنے بھائی کے اوپر چلتا ہے، اور لہٰذا تو یہ کرم فرما، یہ فیصلہ فرما دے کہ میری اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر یہ بنی اسرائیل پر یہ ہوا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے 40 سال تک ان پر وہ مقدس سرزمین جس کے اندر انہوں نے داخل ہونا تھا وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، وہ زمین میں پھر اسی طرح بھٹکتے پھرتے تھے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا اپنی بہن کی محبت کی وجہ سے، تو یہ سب سے پہلا انسانیت کا قتل تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اب بھی اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس قتل کا گناہ اس بندے کو بھی ملتا ہے اور آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو بھی ملتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا تھا نا، تو حابیل خود ذرا خوف خدا رکھنے والا بندہ تھا، اس کے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ قابیل جو ہے وہ ایک عورت کی محبت کی وجہ سے اس قتل کے گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اب وہ قیامت تک اسی طرح ہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب وہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ رب العزت نے پھر 2 کوے بھیجے، انہوں نے لڑائی کی تو ایک کوہ مر گیا، تو ایک کوے نے جو ہے وہ زمین کھودی، تھوڑا سا گڑھا، اس کے اندر اس کوے کو دفن کر دیا۔ تو قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ پھر یہ مطلب لاش کو کیا کرنا ہے، افسوس بھی کیا، اس نے کہا بھی اعجزت ان اکون مثل هذا الغلام، افسوس کرنے لگا کہ کیا میں اس کوے جیسا بھی نہیں بن سکا، کیا میں اس طرح کا بننے سے بھی عاجز رہ گیا ہوں۔ بہرحال اس واقعے کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا گیا، اور آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی وہ جو قصاص کا مسئلہ ہے دوسرے پارے میں بھی قصاص کے حوالے سے موجود ہے، قصاص کے حق کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر خود فساد پھیلاتے ہوئے، کسی بندے نے نہیں پھیلایا، یہ خود فساد پھیلاتے ہوئے کسی بندے کو قتل کر دیتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے، اور کسی ایک انسان کی جان کو بچانا یہ ایسے ہے کہ جیسے تمام انسانوں کی جان کو بچانا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کو حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 36 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص پوری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اس کے پاس اس طرح کا مال و دولت موجود ہو اور اسے وہ دولت مل جائے، وہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر اگر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہے۔ مطلب اللہ رب العزت اگر کسی گنہگار مسلمان کو کسی کو بھی بخشتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ ہم بذات خود کسی بھی قسم کا مال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں کہ اللہ یہ مال قبول فرما لے اور مجھے بخش دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کافر کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی بخشے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عدل کے ذریعے پکڑے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم اور رحمت والا معاملہ فرمائے۔ صحیح بخاری میں روایت بھی موجود ہے نا، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ تو ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے کی سزا کا بیان کیا گیا ہے کہ مرد چوری کرتا ہے یا عورت چوری کرتی ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت کی بادشاہت اور رب العالمین کی قدرت کے حوالے سے کلام کیا گیا ہے کہ رب کے معاف کرنے کی قدرت جو ہے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 میں ایک بار پھر یہ جو یہودی ہیں ان کے نفاق کو، ان کی منافقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کو بھی میں آپ کے سامنے پوائنٹ کی صورت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ سامعین کو سننے میں آسانی رہے۔ نمبر 1 کہ یہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دل کے اندر منافقت رکھتے ہیں۔ نمبر 2 یہ بہت زیادہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ نمبر 3 جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں یہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، ادھر ان کو بڑا چسکا ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو لوگ مخالف ہیں یہ یہودی سارے منہ اٹھا کے ادھر چلے جاتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف بات کرتے ہیں، ذرا انہوں نے یہ گلا سنو جا کے معاذ اللہ۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ نمبر 5 وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فیصلہ کیا جائے، تو یعنی کہ اگر پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو ان کو قبول ہے، پسندیدہ فیصلہ نہ کیا جائے تو پھر نبی علیہ السلام کے فیصلے کو بھی یہ کوئی نہیں مانیں گے۔ نمبر 6 یہ بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ نمبر 7 تورات میں زنا کی سزا جو ہے نا وہ رجم ہے، مگر ان یہودیوں کے جو علماء ہیں وہ اس سزا کو، اس حکم کو چھپاتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس حکم کو ظاہر فرما دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس یہ لے کر آتے ہیں تو اے میرے پیارے نبی آپ با اختیار ہیں، آپ کا دل کرے تو فیصلہ کر دیں، نہ کرے تو منع کر دیں، فیصلہ ہی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہو تو وہ فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو۔ یہ ویسے امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا کہ ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ہر مسئلے کو عملی طور پر جو امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تربیت کے لیے ضروری تھا، نبی علیہ السلام نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو عدل و انصاف کا حکم ہے، نبی علیہ السلام تو ویسے ہی عادل ہیں، تو بہرحال یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا کہ کل کو اگر ہمیں بھی فیصلہ کوئی کرنا پڑے تو ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ آیت نمبر 44 45 اس سے تنگی آگے جو کچھ آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ رب العزت کے حکم کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے، اور جو اپنی ہر دھرمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ آیت نمبر 44 میں اچھا یہ میں نے ذرا اختصار کے ساتھ وہ عرض کر دیے، بہرحال مزید سن لیجیے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا ہے اور اس تورات کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس تورات کے اندر نور بھی ہے، اسی کے
اسی کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے وہ یہودیوں کو حکم دیتے تھے، مطلب کلام الہی کے مطابق اللہ والے اور علماء اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے سپرد کی تھی وہ یہودیوں کے علماء کے سپرد دی۔ جب ان کے سپرد دی تو پھر انہوں نے اس کے اندر تعریفات کر دی۔ اب قرآن مجید کے اندر تعریف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے خود لی ہوئی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، 14ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 45 کے اندر قصاص کے احکام بیان کیے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کسی نے دانت توڑا تو اس کا دانت توڑا جائے گا، اسی طرح ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے یہ چند احکام بیان فرمائے۔ ہاں، جان کے بدلے جان ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اس طرح یہ سارے معاملات ہیں۔ آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا اور ان کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی جو تورات کی طرح ہی سراپا ہدایت اور نور تھی۔ اس کے بعد پھر یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے۔ آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل کے اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی تو اللہ رب العزت سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق یا باطل میں جس راہ عمل کو چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اسی سے پھر نیک اور برے انسان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے نا، کہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے تو انسان کس راستے کی طرف جاتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، تو بلکہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے، اور جو پھر بھی دوستی کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسی قوم پیدا فرما دے گا جس سے وہ محبت کرے گا، اور وہ قوم اللہ رب العزت سے محبت کرے گی، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ رب العزت کی جماعت ہی غالب ہوگی۔ آیت نمبر 57 میں اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بنانا اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدترین سزا بیان فرمایا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے اور ان پر غضب فرمایا ہے۔ انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے اللہ رب العزت نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں منافقین یہود کی بے ایمانی، جھوٹ، گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان الٹے سیدھے کاموں کے اندر نا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے۔ آیت نمبر 63 کے اندر علماء یہود کے سیاہ کردار کا ذکر ہے کہ اس کے اندر یہودیوں کی ان بدعمالیوں پر جو یہودیوں کے علماء اور مشائخ تھے وہ خاموش رہتے تھے اس حوالے سے، اور فرائض منصبی سے غفلت برتتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 64 کے اندر یہودیوں کے یہ گستاخانہ الفاظ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ میں اب کیا کہوں بخیل ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بخیل ہے، تو معاذ اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے بلکہ ان بدبختوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کے اس گستاخانہ قول پر اللہ رب العزت نے لعنت بھی فرمائی ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 66 میں 66 میں فرمایا کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے تو ان کو فراخ رزق دیا جاتا، اور فرمایا کہ ایک اعتدال پسند جماعت کے علاوہ اہل کتاب مجموعی طور پر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ مجموعی طور پر برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ آیت نمبر 67 کے اندر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو
لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آیت نمبر 68 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب سے فرمایا کہ جب تک تورات، انجیل اور قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے ہدایت نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا کہ ایمان کے مدعی یہودی، سائبین، ستارہ پرست اور نصارہ، اور ان میں سے بھی جو اللہ اور قیامت کے دن پر حقیقی معنی کے اندر ایمان لائے اور نیکی پر عمل پیرا رہے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کر لیں گے۔ قرآن اور ختم المرسلین یعنی خاتم النبیین ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ان کا ایمان ہوگا، تو اب وہ یہودی، نصرانی اور ستارہ پرست صابی جو ہے نا وہ صابی نہیں رہیں گے بلکہ وہ مومن ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 70 اور 71 میں بنی اسرائیل کا انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانا اور ان کو شہید کر دینا اس حوالے سے بیان ہے، اور ان کی اس کا سبب ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، جو مرضی الٹا سیدھا کام کرتے رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے بدعمالیوں پر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے بھی یہی فرمایا تھا، یعنی مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی خود بیان فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان نصارہ سے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، میں خدا نہیں ہوں، لیکن وہ پھر بھی بہرحال باز نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، مسیح بن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے، مسیح علیہ السلام سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، جو کہ ظاہر انسان کی ضرورت ہے، اور جو محتاج ہو یعنی کھانے پینے کا محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کھاتے پیتے تھے، کھانے پینے کی ان کو حاجت تھی، تو جس کو خود حاجت ہو تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ بندے تھے، عاجز بندے تھے، عبادت گزار بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن عاجزی فرمانے والے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا نہ حکم دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہودیوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت فرمائی ہے۔ یہودیوں کے بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہودیوں اور مشرکین کو ہے، اور جو نصارہ ہیں ان کے اندر عالم اور راہی موجود ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے دوست موجود ہیں۔ یہاں تک الحمدللہ عز و جل پارہ نمبر 6 کا مکمل اور مفصل طور پر ایک ایک آیت کی صورت میں عمومی طور پر اکثر سے بھی اکثر آیات کا خلاصہ مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ ہمیں اسی طرح مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔